बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। लेकिन इस ईद के दौरान बहुत से वाक़यात हुए हैं और एक जो अहम वाक़या वो ये है कि पाकिस्तानियों पर ये ख़बर जो है उसका इंकशाफ हुआ है कि कोरोना पाकिस्तान में वापस आ चुका है। और ये इंकशाफ इस तरह हुआ कि सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाके नवाबशाह में गए थे, तो वहाँ पर उनको इन्फेक्शन हुआ और जब उनका टेस्ट वगैरह हुआ तो पता चला कि उनको कोविड हो चुका है, यानी कि उनको कोरोना हो चुका है। तो ज़ाहिर बात है ये एक बीमारी जो है तो सीरियस, लेकिन सदर साहब के जो मुआलजीन हैं उनका कहना है कि वो ज़्यादा हालत उनकी सीरियस नहीं है, जल्द ही वो सेहतयाब हो जाएंगे। लेकिन उनकी उम्र पाबंदी लगा दी गई है कुछ दिनों के लिए। ये जो मुलाकातों पर पाबंदी है, उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है, इसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी अहम है, क्योंकि आजकल जो मुल्की हालात हैं तो ख़ास तौर पे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है सिंध की, उसको बड़ी ज़रूरत पड़ती है। सदर ज़रदारी साहब से बार बार उन्होंने रब्ता करना होता है, सलाह मशवरा करना होता है। ख़ास तौर पे देखिए आज का दिन बड़ा अहम है। आज ईद का तीसरा दिन है, लेकिन आज सिंध के बहुत से शहरों में मुजाहरे हुए हैं। जो 6 नई नहरें निकाली जा रही हैं उसके ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए हैं। कुछ मुजाहरे जो हैं वो सिंध की कौम परस्त जमातों ने किए हैं, GDA ने किए हैं, उनके साथ तहरीक इंसाफ भी शामिल थी। तो आपको जो झंडे नज़र आ रहे हैं तो कौम परस्त जमातों के साथ साथ आपको तहरीक इंसाफ के झंडे भी नज़र आ रहे हैं। तो एक तरफ तो ये जो सिंध हुकूमत के जो मुखालफीन हैं उनके मुजाहरे हैं, दूसरी तरफ आज पीपल्स पार्टी ने भी मुजाहरे किए हैं। पीपल्स पार्टी इससे पहले 25 मार्च को भी मुजाहरे कर चुकी है, तो आज भी पीपल्स पार्टी ने मुजाहरे किए हैं। रात को मशल बरदार रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। और मुजाहरे जो हैं ये जिस मनसूबे के ख़िलाफ़ हैं, इस मनसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी अरसा पहले किया था। और अब ये जो मुजाहरे हैं इन्होंने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। तो आज हम बहुत से सियासी मामलात पर बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ जो है वो सिंध की कौम परस्त जमातों के साथ मिलकर क्या करना चाहती है, किस तरह बन रही है। और आज अडयाला जेल रावलपिंडी में अली मीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ। क्या कोई एक और बैक चैनल खोल दिया गया? तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए कानून साहब, जनाब सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, और जनाब नासिर हुसैन शाह साहब जो सिंध के सूबाई वज़ीर बराए तवानाई और मनसूबा बंदी हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं नासिर हुसैन शाह साहब गुफ्तगू का आगाज़। शाह साहब ये बताएं कि आज ईद का तीसरा दिन है और आज सिंध में PTI ने, GDA ने और अवामी तहरीक ने और दीगर सिंध की जो कौम परस्त जमातें हैं उन्होंने भी मुजाहरे किए। उसमें आपके ख़िलाफ़ भी नारेबाजी की, फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी की, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी भी मुजाहरे कर रही है आज। क्या ये सिचुएशन जो है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि एक तरफ आपको अपने सूबे में कौम परस्तों की मुखालफत का सामना है, दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट जो आपके वोटों पे खड़ी है तो उसके साथ भी आपके फासले बढ़ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक सबको सर, आपके तवस्सुत से और आप सबको भी। सर देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से इन नहरों के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने आवाज़ उठाई, और रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मेरे पास वो मौजूद भी हैं लेटर्स जो हमने 14 जून को CCI के लिए लिखे, और उसमें ये मेंशन किया कि ये जो इशू है इस पर बात करनी है क्योंकि ये मुतनाज़ा है। और फिर ये सिलसिला चलता रहा और सब ने इस पर बात शुरू की। हमें उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए तो बड़ा एहतराम है जो इस मसले की हसासियत को समझते हुए इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो हम तो चलें उनको, भले हमारे ख़िलाफ़ भी बात करें। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में जो है वो आप देख लें कि वो नहरों की मुखालफत कम करते हैं, पीपल्स पार्टी की मुखालफत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन हम सबको आपके इस प्रोग्राम में यकीन दहानी कराते हैं कि ऐसा कोई भी मंसूबा जो सिंध के ख़िलाफ़ होगा पीपल्स पार्टी कभी उसको ना कबूल करेगी ना ही बनने देगी। और इसकी एक बड़ी मिसाल जो है वो सर कालाबाग डैम की थी। आपने देखा कि किस तरह बज़िद थे उस वक्त के हुक्मरान
اس کو بنانے کے لیے، لیکن بی بی شہید نے خود کمو شہید پر دھرنا دیا تھا اور پیپلز پارٹی بھی اس کی مخالفت کرتی رہی اور وہ آج تک نہ بن سکا۔ اسی طرح یہ جو نہریں انڈس پر نکالنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ بالکل نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کے سامنے یہ بات کھل کر ہم کرتے ہیں۔ ہمیں پاکستان سب سے زیادہ عزیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کا پروجیکٹ یا منصوبہ جو متنازع ہو، جو صوبوں میں ایک قسم کی اس طرح کی نوعیت پیدا کر دے، تو ایسا منصوبے نہیں بننے چاہیے، اور یہ پاکستان کے لیے ہی اہم ہے، اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عقیل ملک صاحب، اب 15 فروری کو مریم نواز شریف صاحبہ نے چولستان کینال کا جو پروجیکٹ ہے اس کا افتتاح کر دیا ہے۔ اب انہوں نے تو افتتاح کر دیا ہے، اور سندھ گورنمنٹ کا بنیادی طور پہ اعتراض ہی چولستان کینال پہ ہے، باقی بھی نہروں پہ ان کا اعتراض ہے۔ سندھ اسمبلی نے قرارداد بھی منظور کر دی ان نہروں کے خلاف۔ تو یہ جب چیف منسٹر سندھ اس کا افتتاح کر رہی تھیں چولستان کینال کا، اس سے پہلے جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس منصوبے کا افتتاح کیا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ صلاح مشورہ نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ امیر صاحب، اور آپ کے تمام ناظرین کو گزشتہ عید مبارک۔ دیکھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس سے بہترین اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جب اس منصوبے کا افتتاح ہوا، ظاہری بات ہے اس سے پہلے لوازمات ہوتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے جولائی 2024 میں اس کی منظوری دی باقاعدہ طور پہ، تو یہ بات تو طے ہے کہ یہ منظوری کہاں پہ دی؟ منظوری کنالز کی منظوری بالکل ڈیفینیٹلی انہوں نے دی، اور اس کے ساتھ جو اچھا، آپ تو قانون و انصاف کے اسٹیٹ منسٹر ہیں اور آپ بیرسٹر بھی ہیں، کیا صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ نہروں کے منصوبے کی منظوری دے؟ دیکھیں، ایک اکارڈ جو ہوتا ہے، یا ایک اس کی جو فارمیلٹی کے طور پہ کہہ لیں یا ایون ادروائز کہہ لیں، لیکن اجازت تو دی، وہ اس کو واپس بھی بھجوا سکتے ہیں، ان کی کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں۔ جس طرح کئی بلز انہوں نے واپس ابھی حال ہی میں بھجوائے، اس پہ اعتراض لگ سکتا تھا۔ یہاں پہ ایک بات بہت ضروری ہے امیر صاحب، کہ اگر سندھ حکومت نے سندھ حکومت کو اتنا ہی اعتراض تھا اس تمام تر معاملے سے، تو زمین کی جو لیز تھی جو سندھ کی حوالے سے، کیونکہ اس کا پارٹ پنجاب اور سندھ کے دو اس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ چولستان کی اگر بات کریں، جو پنجاب کا ایریا ہے، وہ محفوظ کینال کے حوالے سے اس میں یہ تاثر غلط دیا جاتا ہے، اور یہ غلط ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ دریائے سندھ سے پانی جو ہے اس کی فراہمی دی جا رہی ہے۔ پنجاب یہ 6 کنالز ہیں، اس حوالے سے یہ جہلم اور چناب سے جو ہے، یہ کیٹیگوریکلی، بے شک آپ چیک بھی کروا لیں، یہ چناب سے اور جہلم سے اس کا پانی جائے گا۔ اور جو چولستان ڈیزرٹ کے حوالے سے، جو صحرائے چولستان ہے، بہاول نگر، بہاولپور، یہ 2 مین ایریاز ہیں اس حوالے سے۔ اور یہ اگر جس طرح ناصر حسین شاہ صاحب نے بات کی، ہمارے بڑے ہیں اور میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سب جو ہیں وہ پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں عزیز ہے۔ اگر پاکستان کی انٹرسٹ کی بات کریں تو یہ کنالز جو ہیں، یہ جتنا ایک ایگریکلچر کا ایک ریولوشن آئے گا اس حوالے سے، تو یہ چاروں صوبے جو ہیں اس سے مفید ہوں گے، نہ صرف کہ پنجاب مفید ہوگا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ جو ہے انٹیکٹ ہے اور آپ اس پہ امپلیمنٹیشن کریں گے؟ دیکھیں، کل کی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ آج تو چلیں سندھ کاؤنسل نے جو کچھ بھی کیا وہ میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوا۔ کل کی یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، اس پہ انہوں نے کہا ہمیں کوئی خاصا اعتراض نہیں ہے ان کینال سے، لیکن ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی ریزرویشنز رکھتے ہیں۔ اب ریزرویشنز میں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ ریزرویشنز کم از کم سامنے لایا جائے۔ سندھ کے پانی کا جو حق ہے، جو سندھیوں کا پانی پہ حق ہے، وہ ان کو فراہم کیا جائے گا۔ اس پہ بالکل جو 1991 کا واٹر ریکارڈ ہے، اور ارسا نے بھی یہ اسٹڈی کی۔ کیا مجھے بتائیں کہ ارسا نے جو وہاں پہ اسٹڈی کی کہ سندھ کا پانی بالکل اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا، اس میں مزید جو ایک زرعی حوالے سے یا زراعت میں جو ایک فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہاں لوکل کمیونٹیز کو ایک بہتر مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے اور ان کی اپلفٹ کے حوالے سے، یہ تمام تر چیزیں، تو یہ اعتراض میں سمجھتا ہوں غلط ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو آئینی اور قانونی رستہ موجود ہے۔ ابھی ذکر کیا تو مجھے نہیں اتنا اس کا ڈیٹیل پتہ کہ انہوں نے کیا کوئی فارمل کمپلینٹ جو ہے آئین کا آرٹیکل 155, 153, 154 ہے جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے حوالے سے تمام تر چیزوں کو ڈیل کرتا ہے، اور اسپیسیفکلی پانی کے ایشو پہ 154 آرٹیکل جو ہے آئین پاکستان کا وہ ڈیل کرتا ہے۔ اس میں باقاعدہ طور پہ یہ چیز درج ہے میر صاحب کہ اگر
کسی صوبے کو یا فیڈریشن کو کوئی ایشو ہو تو ظاہری بات ہے کاؤنسل آف کامن کمپلینٹس میں کامن انٹرسٹ میں وہ کمپلینٹ درج کر سکتے ہیں. اچھا اب سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, آپ کو اور آپ کی پارٹی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سندھ میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں آپ بھی اس میں نظر آ رہے ہیں, تو آپ صرف پیپلز پارٹی کی مخالفت میں ان مظاہروں میں شامل ہیں یا آپ کا بھی اس پہ کوئی واقعی ایک کوئی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ 6 نہریں جو نئی نہریں ہیں یہ بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس میں یہ یاد رکھیں, ہم ایک چیز کو ایکسپوز کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی پوری قوم کے ساتھ ساری زندگی جھوٹ بولتی آ رہی ہے. آپ نے حنیف عباسی صاحب کا وہ سنا ہے نا, ان کا لائن کہ انہوں نے کہا یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے, ان دونوں کو نوکری ملی ہے ایک کام کرنے کی. اس کے اوپر یہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ جب وہ آپ زمینیں دے رہے تھے تو اس وقت کیا کر رہے تھے. اچھا اس کے بعد زمین دینے کے بعد میں انہوں نے جو بات کی جولائی کی, میں اس کو تھوڑا سا زیادہ اسپیسیفائی کر دیتا ہوں. یہ 8 جولائی 2024 کو جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے صدارت کی تھی, اس میں ان کو بریفنگ ہوئی تھی. اور یہ یاد رکھیں, ہی از ناٹ اے پریزیڈنٹ اونلی, ہی از آل ان آل ان پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے. ایون جو چیئرمین ہے وہ ان کے کہے بغیر اگر وہ کوئی ایسی بات کر لیتا ہے جو ان کو پسند نہیں آتی, وہ کہتے ہیں یہ بچہ ہے سیکھ رہا ہے, تو ان کو بھی یہ ویٹو کر سکتے ہیں. انہوں نے جانتے بوجھتے اس کو کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ تھی ان کی نوکری کا سوال تھا, انہوں نے وہ نہیں کرنا تھا. نہروں پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ اچھا نہروں پہ ایک جو سندھ کے جو لوگ ہیں ان کا موقف ہے کہ بھئی یہ غلط ہے, اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اس طریقے سے آپ کے ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیں اس وقت ایز وی اسپیک ٹوڈے آپ کا تربیلا صرف 2 فٹ کے اس پہ رہ گیا ہے, آپ کا جو منگلہ ہے وہ 0 پر آ گیا ہے, آپ کے سندھ میں آپ کا جو چشمہ کا وہ ہے اس جگہ پہ آپ کو تقریباً 3 یا 4-5 فٹ کا رہ گیا ہے. سندھ کو 50% لیس پانی مل رہا ہے, آلریڈی 50% لیس. ان کا خیال ہے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس سے سندھ کو اور زیادہ نقصان ہوگا, اور یہ بتایا جاتا ہے. میری نظر میں اب یہ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ منگلہ سے اور اس طرف سے جائیں گے, وہاں پہ اپنا پانی نہیں آپ کہاں سے لے کر جائیں گے. اچھا اس کے لیے اگر آپ تھوڑا سا ذرا پیچھے ہٹ کے, اور میری نظر میں ایز اے وہ اگر ہم دیکھیں تو جن چیزوں کی یہ مخالفت کر رہے ہیں انہوں نے آج تک اس کو پوری طرح پڑھا نہیں ہے. اگر آپ لوگ کرتے ہیں اور آپ نے چولستان کے ایریا کو آپ نے سیراب کرنا ہے تو یہ یاد رکھیں آج سے پتہ نہیں 2-1 سال پہلے وہاں پہ ایک ریور ہوتا تھا ہاکڑا جو بالکل سوکھ گیا ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ سمندر کا پانی یا سمندر میں جو پانی ہو رہا ہے اس کو آپ روکیں. دیکھیں پاکستان میں ہر سال تقریباً 30 ملین MAF پانی جو ہے نا وہ دریا میں, یہ جو بارش کا پانی ہے, جو ایکسٹرا پانی ہے, جو نارمل سے ایکسٹرا ہے, وہ ہم دریا میں بہا دیتے, اس کا ہم یوز نہیں کرتے. اگر آپ اس کو کسی جگہ پہ روک سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کو آپ ڈائیورٹ کر کے وہاں لے کر جا سکتے ہیں. وہ تو نہ آپ کی گورنمنٹ نے کیا, نہ اس گورنمنٹ نے کیا, ایگزیکٹلی کسی نے بھی نہیں کیا, کسی نے بھی نہیں کیا. لیکن کرنا چاہیے. واٹر ریکارڈ ہے 1991 کا, پانی کی تقسیم کا جو معاہدہ ہے, اس کا جو آرٹیکل 6 ہے وہ یہ کہتا تھا کہ آپ نے ریزروائرز بنانے تھے, پانی کے ذخائر بنانے تھے, وہ آپ نے نہیں بنائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایز اے پولیٹیشنز ایز اے وہ ہم لوگوں نے سچ بات نہیں بتائی عوام کو. اچھا ہم کہتے ہیں وہاں سے پانی, اب یہ دیکھ لیں نا, ایویڈنس دیکھ لیں, ہم کہتے ہیں کہ پانی آ رہا ہے, سندھ کی جو زمین ہے اس کو کھا رہا ہے, اس کو ایروڈ کر رہا ہے. ارے بھائی آپ ہالینڈ کو دیکھ لیں, انہوں نے ڈائک بنائی ہوئی ہے, پانی نہیں ایروڈ کرتا. آپ کے اس کے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے یہ لوگ ہمیشہ سے جو مین مسئلہ ہے, یہ لوگ ہمیشہ سے جھوٹ بولتے آ رہے ہیں. اور جو ابھی آپ نے بتایا, اللہ ان کو صحت دے, میرا یہ خیال تھا, میں یہ سمجھتا ہوں شاید وہ لوگ چونکہ جو انہوں نے کیا ہے غلط بیانی اور ادھر ادھر کیا ہے نوکری کے دوران میں, اس نوکری سے ان کو چھٹکارا ہے, شاید ان کو یہ نہ ڈر ہے کہ نوکری سے کوئی نکال نہ دے, اس کی وجہ سے انہوں نے کہا چلو. اچھا چلیں, یہ تو خیر اب آپ ایک ایزمپشن ہے آپ کی, لیکن ناصر حسین شاہ صاحب جو عقیل ملک صاحب کی تو آپ نے گفتگو سن لی, ان کے علاوہ بھی کچھ ان کے ساتھی جو ہیں
وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر یہ بات کر چکے ہیں جو انہوں نے بھی کیا. میں چاہوں گا کہ مصدق ملک صاحب کا ایک کلپ آپ سنا دیں شاہ صاحب کو. سندھی نے زمین آئیڈینٹیفائی کر کے سر اس کانٹریکٹ میں دی ہے. جب یہ گرین انیشیٹو آیا تھا سر تو اس وقت کوئی مانتا ہی نہیں, اب مان بھی چکے ہیں سر. یہ فیصلہ بھی کر چکے ہیں کہ یہ نہریں بنیں گی اور ان سے جو بنجر علاقے ہیں وہ آباد ہوں گے. منسٹر صاحب, کیا وہ الیکٹڈ گورنمنٹ نے دی یا انٹرم گورنمنٹ میں یہ زمین دی گئی ہے؟ کسی بھی حکومت کا فیصلہ واپس لینا چاہتے ہیں, آپ کے پاس پورا رائٹ ہے سر, واپس لے لیں سر. جب آپ زمین دے بھی رہے ہیں واپس لے بھی نہیں رہے ہیں, یہ الیکٹڈ حکومت تو آ چکی ہے اب سر, اور سندھ کے اندر تو حکومت ہے سر, تو واپس لے لیں. کیا مسئلہ ہے؟ آج بریک لگائیں اور کہیں کہ یہ نہیں ہوگا سر. جی ناصر حسین شاہ صاحب, اب فلور آپ کے پاس ہے. سر دیکھیں, میں 2-4 چیزوں کی وضاحت ضرور کروں گا. ایک تو سی سی آئی کی میٹنگ اتنے عرصے سے نہیں ہوئی جس کو ہو جانا چاہیے, اور میں نے جیسے آپ کو ڈیٹ بھی بتائی کہ 14 جون کو ہمارے اریگیشن منسٹر جام خان شورو اور پھر چیف منسٹر صاحب نے, مراد علی شاہ صاحب نے یہ لیٹر لکھا, اور یہ جتنے آرٹیکلز جو میرے محترم بھائی بیرسٹر صاحب نے بتائے آپ کو, یہ سب اس میں مینشن ہے, اور صرف ایک لیٹر نہیں ہے, بہت سارے لیٹرز ہیں. اچھا پھر آ جائیں یہ جو پریزیڈنٹ صاحب کی بات پہ ایک مس پرسپشن بنایا گیا. یہ کہہ رہے ہیں جی 8 جولائی 2024 کو میٹنگ ہوئی. میں 8 جولائی, جی بالکل. اچھا, اور شاہ صاحب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 8 وہی جولائی 2024 کو جب وہ میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد دی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے کچھ ٹویٹس کی گئی اردو میں. گرین پاکستان منصوبے کے لیے 6 اسٹریٹجک نہروں کی تعمیر کی جائے گی. اسٹریٹجک نہروں میں چشمہ, رائٹ بینک, کچی, رینی, گریٹر تھل, چولستان اور تھار کنال شامل ہے. نہروں سے ملکی قابل کاشت رقبہ, لائف سٹاک اور ماہی گیری کی صلاحیت بڑھانے میں مدد ملے گی. تو یہ بریفنگ تھی جو صدر صاحب کو جو بریفنگ دی گئی یہ اس کے بارے میں تھی, اور صدر مملکت کی گرین پاکستان منصوبے کے لیے اسٹریٹجک نہروں پر کام شروع کرنے کی ہدایت. پانی کا ضیاع روکنے کے لیے اسٹریٹجک نہروں کی کنکریٹ لائننگ کی جائے. یہ 8 جولائی 2024 کو شام 6:50 پر یہ ٹویٹس کی گئی. لیکن پھر اس کے بعد صدر صاحب نے جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا تو وہاں پر انہوں نے نہروں کی مخالفت کر دی. تو یہ بتائیں کہ یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ یہ صدر صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پہلے جو ہے اس کی حمایت کی جاتی ہے, پھر صدر صاحب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ ساری باتوں کی وضاحت کریں. جی بالکل, میں سمپلی سر, بہت سمپل ہے. دیکھیں ایس آئی ایف سی کے تحت اور ایس آئی ایف سی کے تحت بہت اچھے کام ہو رہے ہیں جو پورے ملک میں مختلف پروجیکٹس ہیں جن کو ہم لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں. یہ ساروں کی بریفنگ تھی جو پریزیڈنٹ صاحب کو دی گئی مشترکہ طور پر, جس میں بہت سارے پروجیکٹ تھے, اور ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ جو ملک کی بہتری کے لیے اگر ہیں تو ان کو ٹھیک ہے شروع کیا جائے اور صوبوں کو بھیج دیا جائے. اس پہ کوئی ویسے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے لیے تو سب کچھ ہیں, لیکن آئینی طور پر کسی بھی پروجیکٹ کو وہ اپروو نہیں کر سکتے, نہ ہی ان کے لیے اپروول کے لیے یہ دی گئی تھی. وہ ایک سمپل بریفنگ تھی جو ان کو دی گئی, جس پہ انہوں نے, جس میں 1-2 پروجیکٹ نہیں تھے, 20 پروجیکٹ تھے, جس میں جو سیاحت کے ہیں اور بہت سارے پروجیکٹ تھے ان کے لیے. تو یہ تو سمپل ہو گیا, انہوں نے کوئی اپروول نہیں دیا. دوسری بات یہ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے زمین دے دی جی اور پھر یہ ہو گیا, ایک تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ زمین جو دی, اگر سندھ میں زمین ہے تو یہ جو نئی نہریں نکلیں گی کیا یہ ان سے سیراب ہوگی یا آباد ہوگی؟ وہ تو آلریڈی ہمارے پاس اگر پانی بچتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. میں آپ کو, ملک کی بہتری کے لیے ہم حاضر ہیں, ہمارے لیے سب سے زیادہ پاکستان ہے. اگر بالکل ہی سرسبز اور اپنا اریگیشن اور ایگریکلچر کو بہتر کرنا ہے تو سب سے بہتر آپشن سندھ میں موجود ہے. یہاں بھی چولستان کی طرح لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ ڈیزرٹ اور دیگر علاقوں میں ہے. اگر پانی بچے گا تو پھر ہی آبادی ہوگی نا, تو آئیں وہاں پہ آباد کریں. جب پانی بچے گا, یہ کیا ہے کہ جو ایک آلریڈی مسٹرسٹ ہے, سالوں سے چلا آ رہا ہے پانی کے اوپر, اور جس کے لیے ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے, اور اس کو پھر سے دوبارہ شروع کر دیا جائے. اور ایک اور بھی وضاحت میں کر دوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو افتتاح کیا تھا وہ کچی کینال کی ایکسٹینشن کا کیا تھا, اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہماری بہن نے جو وہاں پہ افتتاح کیا
وہ اسی SIFC کے تھرو جو تھا سرسبز پاکستان کے لحاظ سے، جو انہوں نے زمینیں ڈرپ ایریگیشن اور وہ جو دوسرا میتھڈ ہوتے ہیں ان کے تحت آباد کی ہوئی تھیں، کیونکہ پنجاب میں 80% پانی جو سب سوائل واٹر ہے وہ پینے کے قابل بھی ہے اور قابل کاشت بھی ہے. اسی طرح سندھ میں 80% جو پانی ہے وہ پینے کے قابل بھی نہیں ہے سب سوائل کا اور قابل کاشت بھی نہیں ہے. تو وہاں سے وہ جتنا مرضی پانی نکال لیں، ڈرپ ایریگیشن وہ جو دیگر میتھڈز ہیں ان کے تحت آباد کریں، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. لیکن کوئی بھی نہر جو ہے نئی اگر انڈس پہ بنائی جاتی ہے، اور میں ایک اور وضاحت کر دوں، ہمارے دوست جو ہیں وہ ایک چیز کو خامخواہ متنازع بنا رہے ہیں. جو PND ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل کا، انہوں نے جب یہ اسکیمز آئیں اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ آپ کیا پنجاب کی زمینوں کو غیر آباد کرنا چاہ رہے ہیں جو سرسبز زمینیں ہیں، کیونکہ وہاں بھی پانی کی شارٹیج ہے. تو اب کیسے وہ پانی آپ لے لیں گے؟ تو ایسا کوئی پروجیکٹ جو پورے ملک کے لیے نقصان کار ہو اس پہ خامخواہ کی زید اور انا کا مسئلہ نہیں بننا چاہیے. عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب جو ہیں، میں تو ان کا ایک سیکنڈ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سینیٹر صاحب کی ویسے تو میں بہت ان کا عزت کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے PTI کے رنگ ان پر آ گیا ہے، اور جس طرح انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب اور دیگر جو باتیں کی وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، قابل مذمت ہیں. میں بہت سختی سے اس کا جواب دے سکتا ہوں لیکن میں سخت بولنے کا عادی نہیں ہوں. لیکن یہ وہی بتایا میں نے جس طرح کہ وہ بغض پیپلز پارٹی میں یہ سب لوگ جو ہیں آ کے یہ شروع ہو گئے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے عقیل صاحب کی بات. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو چولستان کینال ہے اس کو دریائے سندھ سے پانی نہیں دیا جائے گا، اس کو جہلم اور چناب سے پانی دیا جائے گا. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اصل سورس جو ہے وہ انڈس سی ہے اور اس کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں. دیکھیں اسٹریٹجک طور پر کہا گیا کہ جی یہ بنتا ہے ایک وہ جو بارڈر کے قریب اگر کوئی اس طرح کی بات ہے، کوئی خندق کی کھودنی ہے تو ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ملک کی سالمیت سب سے زیادہ ہے. لیکن پانی اگر لیا جائے گا اور وہ کم ہوگا، آلریڈی پانی کم ہے. آج کل تو ویسے بھی ڈراؤٹ کا سیزن ہے اور پھر ارسا کی بار بار بات کی جاتی ہے. ارسا پر تو ہمارے اعتراضات پہلے دن سے ہیں. بلکہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، میں آپ کو لیٹر بھیج رہا ہوں جو چیف منسٹر سندھ نے بارہا بھیجے ہیں، جس میں تمام آرٹیکلز کا یہ ذکر ہے کہ بھی ان پر عمل کیا جائے اور یہ جو اس طرح کے جو چیزیں ہیں یہ نہ بنائی جائے. اچھا، اس کا ایک چیز کا آپ نے ذکر نہیں کیا کہ ارسا نے یہ جو 6 نہروں کا منصوبہ ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن سے چند دن پہلے 17 جنوری 2024 کو ارسا نے اس کی منظوری دی تھی، اور اس وقت جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے سندھ کے مقبول باقر صاحب، انہوں نے اس وقت کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو خط لکھے اس کی مخالفت کی تھی. اب عقیل ملک صاحب یہ بتائیں کہ اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اپنے موقف پہ جمے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی اپنے موقف پہ جمی ہوئی ہے، تو پھر یہ معاملہ چلے گا کیسے آپ کا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں امیر صاحب. ارسا کی جہاں تک بات کی تو ارسا نے واقعتاً اس کی NOC دی اور تمام تر اسٹڈی کرنے کے بعد دی. ایسے تو NOC نہیں ہو سکتی نا، اور واقعتاً جس طرح اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے. اگر واقعتاً سندھ کی حکومت سمجھتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس صوبے کے اگینسٹ جا رہا ہے تمام تر معاملہ یا ان کے رائٹس کو افیکٹ کر رہا ہے، تو بالکل اس کی ہو سکتی ہے. یہ تو ایک آپشن ایونیو موجود ہے. جہاں تک بات کی آپ نے ریزروارز کی اس سے پہلے، تو میں بالکل اس چیز کا قائل ہوں کہ بنانے چاہیے، کیونکہ جو انڈس واٹر ٹریٹی بھی ہے ہماری بھارت کے ساتھ اور ورلڈ بینک نے وہ ٹریٹی کرائی. میں جب امریکہ میں پڑھ رہا تھا میں نے اس پہ ایک تھیسس کیا کہ یہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن سے اگر ICJ اس کو ڈیسائیڈ کرے جو ہمارے ڈسپیوٹس ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، تو وہ ریزولوشن اس کی کیا نکلے گی. کیونکہ ان کا جو بھارت کا ڈیفینس ہے یہ وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ پانی تو نیچے چلے آتا ہے، تو پانی کے ریزروارز یا ڈیمز جو ہیں پاکستان نے وقت کے ساتھ ساتھ نہیں بنائے، کیونکہ وہ پانی واقعتاً بہہ جاتا ہے. تیسری بات جہاں تک ہے، سندھ کا ایک قطرہ بھی استعمال نہیں ہوگا پانی کا، یہ میں شور کرتا ہوں، یہ ہماری لیڈرشپ پر شور کرتی ہے. سندھ کے حقوق، سندھ کے لوگوں کا جو پانی پہ حق ہے وہ بالکل قطعاً تو شور کرتے ہیں. لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان صاحب جو ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کیا کہا، ذرا سنا دیں. Some of unilateral policies are causing grave strain on the federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. تو یہ
پی ٹی آئی شور مچا رہی تھی, آواز سنائی نہیں دی, لیکن صدر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ اس منصوبے کے ساتھ نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے. آپ کو 2022 کے جو فلڈز تھے وہ یاد ہوں گے. ظاہری بات ہے کہ یہ کینالز ہوں گے, دیگر ریزروارز, دیگر ڈیمز وغیرہ بھی جو اس طرف بھی جب جایا جائے گا, اور بالخصوص سٹارٹنگ وتھ کینالز, یہ جو فلڈز کا یا سیلاب کا پانی ہے, یہ وہاں پہ بھی اس کی کم از کم جو ہے ڈائریکشن یا اس کا استعمال یہ ان کینالز میں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. اور کہ یہ ایک بڑا مفید اور سسٹینیبل. اچھا, آپ نے خود بھی ذکر کیا اور ناصر حسین شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ یعنی مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا لیں تو مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. جس طرح میں نے بات کی کہ آرٹیکل 154 پانی کے اوپر ہی انہوں نے کہا, میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں, آپ اپنی اسکرین پہ بھی چلائیں. جو لیٹرز لکھے ہیں انہوں نے, کم از کم اس میں جو ایک فارمل کمپلینٹ ہوتی ہے صوبہ 154 کے تحت وہ کر سکتا ہے کہ جی ہمارے پانی کے حقوق جو ہیں وہ حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, ہمیں جو ہے یہ کمپلین کریں. اور اس میں مزے کی بات ہے جو ارسا کی بات کی, ارسا میں ان کے صوبے کی نمائندگی وہاں پہ موجود تھی, تمام صوبوں کی نمائندگی اعتراض کیا. ارسا میں سندھ کے نمائندے نے اعتراض کیا. برکیف ابھی جو نئی ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں سندھ کا جو ہے وہ نمائندگی ہونی چاہیے, لیکن اس میں وہ آلریڈی مارچ کے مہینے میں 2024 میں وہ فارملائز تھی. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی اتحادی ہے اس حکومت میں, اگر وہاں پہ یہ ڈیمانڈ رکھی جاتی تو جس طرح باقی جگہوں پہ جو ہے وہ بالکل یہ ہمارے اتحادی ہیں, اس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی ہمارے اتحادی ہوتے. ایک چھوٹا سا جی وقفہ لینا ہے جی, وقفے کے بعد ہمایوں محمد صاحب سے اور ناصر حسین شاہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, یہ جو ہم نے ڈسکشن کی ہے ابھی تک پانی کے مسئلے پہ, اس میں ایک نیا پہلو بھی ہے, ایک اور بھی اس کا پہلو ہے کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب گروپ جو ہے وہ ایک طرف آپ کے ساتھ بھی بات چیت کر رہا ہے کہ جی گرینڈ الائنس بنانا ہے, عید کے بعد بنانا تھا, اب تو عید گزر گئی. دوسری طرف جو آج مظاہرے ہوئے ہیں اس میں وہ پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کے ساتھ جے یو آئی ایف کے کارکن بھی ان میں شامل تھے. تو اب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر پانی کے ایشو پہ جے یو آئی ایف جو ہے وہ جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے سندھ میں, تو اسلام آباد میں آپ کے ساتھ تو ابھی تک نہیں لگ رہا کہ کھڑی ہوئی ہے وہ؟ دیکھیں میں ابھی ویسے آج تیسرا دن ہے, لیکن خیر اینی وے یہ اس کے بعد اٹس ناٹ ٹائم کے باؤنڈ کہ جو آج تیسرا دن یا دوسرا دن ختم ہوا اور آپ کی ایک دم ساری چیزیں ہو گئی. اٹ ٹیکس ٹائم, اور خاص طور پہ وہ بھی ایسے دو. آپ کو لگ رہا ہے یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بن جائے گا؟ ہاں اس کا دیٹس دا نیچرل کورس, دیٹ از دا اونلی نیچرل کورس. اور میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, اگر آپ دیکھیں جے یو آئی کو دیکھیں, سندھ بلوچستان میں انہوں نے سب سے زیادہ اپنے جو ریزرویشنز جو انہوں نے جو پٹیشنز فائل کی اگینسٹ دا سیٹس, بلوچستان میں 9 کیے, سندھ میں 6 کیے, کے پی میں 5 کیے ہیں. سو سندھ از دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ فرام دیئر پوائنٹ آف ویو کہ ان کے 6 سیٹیں وہاں سے کھائی گئی ہیں, یہ انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر وہاں سے چلتا ہے اور جی ڈی اے آ جاتی ہے, اور ہم لوگ جو گرینڈ الائنس بن رہے ہیں ان میں اگر آپ دیکھا جائے جی ڈی اے از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ آپ کا سندھ کے اندر ہوگا. دیکھیں ابھی ہم جب بات کر رہے تھے, یہ بات بتا رہے تھے کہ بھئی یہ جو فلڈ واٹر ہے, آپ کو 2 چیزیں سمجھنی چاہیے جب آپ فلڈ واٹر کے اوپر کرتے ہیں. ایک وہ فلڈ ہے جو اسی جگہ پہ بارش ہو رہی ہے, مطلب نیچے ہی بارش ہو رہی ہے اور وہ ڈائریکٹ پورے میدانی علاقے میں بارش ہو رہی ہے, اس کا وہ ہے. ایک ہے جب آپ کہتے ہیں کہ وہ بارشوں میں جو فلڈز اوپر سے آتے ہیں اس کا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ مینلی اس کا جو 90% کیچمنٹ ایریا ہے وہ آپ کا تربیلا سے نیچے ہے. سو دیٹ مینس تربیلا اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو اگر تربیلا کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر آپ اس کو کہیں بھی کنٹرول نہیں کر سکتے کہ اس کے نیچے آپ کے پاس کسی جگہ پہ ریزروائر ہے ہی نہیں, اس نے سب کو توڑ تاڑ کے آگے نکل جانا ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کی آپ مثال دے رہے ہیں, سو دیٹ مینس اگین اٹ از رانگ. سو دا پرابلم از دیٹ ہم لوگ بیٹھ کے وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا ایشو ہم اس ایشوز کو سالو کرنے کے لیے ایسے وہ چیزیں بتا دیتے کہ جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. رہی بات پیپلز پارٹی کی, دیکھیں مے بی میں نے کوئی بات ذرا سخت کر دی ہو, سو آئی اپولوجائز فار دیٹ تھنگ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے بات بتائیں وکی لیکس کیا کہتی تھی. وکی لیکس کیا تھا؟ ایگزیکٹلی یہی تھا, میں آپ لوگ کام کرتے رہو,
ड्रोन अटैक्स करते रहो, हम यहाँ पे शोर शराबा मचाते जाएंगे। दिस इज द सेम थिंग व्हाट लेकिन वो ड्रोन अटैक्स हो रहे थे ट्राइबल एरिया में। बात तो एक ही है ना, ये मसला सिंध का है। बात एक ही है, पाकिस्तान में थे, वो पाकिस्तान के अंदर था ना, उस वक्त भी ये प्रेसिडेंट थे ना, पाकिस्तान के अंदर हो रहे थे और ये अमेरिका को कर रहे थे। आज भी ये सिंध के अंदर हो रहा है। आप सोच ले कि पाकिस्तान को आप तशबीह दे दे सिंध के साथ और पंजाब को आप अगर उस लिहाज से, पंजाब को गलत बातें कहते, लेकिन आप फेडरल को तशबीह दे दे कि जी वो आके सिंध का हक मार रहे हैं, तो उस लिहाज से ये करेंगे। ये क्यों? दिस इज हाउ दे बिलीव इन, ये इनका जो कहते हैं थॉट प्रोसेस ऐसा है। इसी तरीके से ये सारी जिंदगी सियासत इसी तरह करते आ रहे हैं और यही करते रहेंगे। रही बात सीसीआई की, जो एक सीसीआई आपने बुलाया था वो आपके अपने ताज हैदर साहब कहते हैं, एक सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में कहते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बुलाया था। उस वक्त तो आप में से किसी को इतराज नहीं हुआ था। जब आपने बुलवा के उसके बाद कहा था कि सेंसस के लिए दोबारा से वो इलेक्शन कमीशन को कह दिया था, सारे के सारे ये लोग सिवाय अवाम के साथ झूठ बोलने के ये लोग और कुछ नहीं करते। अच्छा, अब इसका आखिर में जवाब दे दें सर, हमने कुछ और भी पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करने हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, ये मसला जो है आपका अभी तो मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो इजलास बुलाना है, तो उसके लिए सिंध को बाकायदा एक कंप्लेंट करनी होगी। वो कंप्लेंट क्या आपने फाइल कर दी है? जी बिल्कुल, वो 12 लेटर्स जो हैं वो लिखे हैं, मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। और आप देखें कि सीएम साहब ने कितने लेटर्स जो हैं वो लिखे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को और फेडरल गवर्नमेंट को इसके ख़िलाफ़। दूसरी बात, मैं अभी आपने जो ये पूछा, जो इत्तेहाद बन रहा है, दूसरी चीज़ें बन रही हैं, देखें सेनेटर साहब तो अपनी वो खार निकाल रहे हैं कि आप जो 65% से ज़्यादा सिंध है, हैदराबाद रूरल से लेके कमू शहीद तक, उसमें जितने भी पीटीआई के सपोर्टेड कैंडिडेट थे उनकी ज़मानतें ज़ब्त हुई थी। एक भी केस पीटीआई के उन सपोर्टर्स का अपनी इलेक्शन पिटीशन में नहीं है। दूसरी बात ये है, ये जो इत्तेहाद हो रहा है मौलाना साहब का और पीटीआई का, मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन ये एहतजाज होगा। आप भी ज़रूर उस पर नज़र रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें तो मौलाना साहब की केपी में और इनके उसमें जिस पे वो ब्लेम धरते हैं, तो वहाँ पे एक तरफ तो पीटीआई नारे लगा रही होगी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और दीगर के ख़िलाफ़, वहीं पे मौलाना साहब जो है मे बी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी लगा रहे हों, लेकिन सबसे ज़्यादा नारे तो उनके पीटीआई के ख़िलाफ़ होंगे कि जी हमारी सीटें इन्होंने ले ली, धांधली कर ली। तो ये मौका देखने वाला होगा जब ये मिल के एहतजाज करेंगे। अच्छा, तो अकील मलिक साहब, अब अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो ये नहरों के पानी के मसले पे अपने अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, तो फ़ायदा तो फिर इनको होगा ना पीटीआई को? नहीं, देखिए यहाँ पे आपने मीर साहब कहा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो है, बिल्कुल मैं लेटर्स देखूँगा तो हो जाना चाहिए। और वैसे भी मेरे ख्याल से जितने इंपॉर्टेंट पीपल्स पार्टी वाले हमारे इत्तेहादी हैं, इनकी रिजर्वेशंस हम बिल्कुल ज़रूर दूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अफ़ाम तफ़हीम से ही तमाम तर मामला जो है हल होना चाहिए और वाक़तन ये भी अपना मौक़िफ़ जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में रखें, ताकि फेडरेशन का भी एक मौक़िफ़ आ जाए और उसमें जो एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, जो किसी सूबे का हक मारे बग़ैर या हक सलब किए बग़ैर जो है आगे जो पेशरफ्त होनी है अफ़ाम तफ़हीम से, वो कम अज़ कम हो जाए। एक इशू रह गया वैसे जी, मैं ज़रा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। ये जो 8 जुलाई 2024 की जिस मीटिंग का आपने जिक्र किया, जिसमें आप कह रहे हैं प्रेसिडेंट साहब ने सदारत की, उसके मीटिंग मिनट्स जो हैं वो किसने लीक किए? मीटिंग मिनट्स के बारे में चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब कहते हैं जी कि मीटिंग मिनट्स में ये कहा गया जी कि प्रेसिडेंट साहब ने इन नहरों की मंजूरी दी, ये झूठ है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। और उसके बाद मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है उसने भी ये कन्वे किया है कि मीटिंग मिनट्स में वाकई कोई गड़बड़ है। ये क्या चक्कर चल रहा है? देखिए, ये तो सामने आएंगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो बात हो सकती है, बिकॉज मैं इतनी डीपर उसकी अप्रिसिएशन नहीं है मेरी। नहीं, देखिए ना, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप वकील भी है ना जी, तो ये प्रेसिडेंट साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से ट्वीट भी हो जाती है, फिर वो उसको डिसोन भी करते हैं, फिर मीटिंग मिनट्स जो हैं उसमें भी बात आ जाती है, वो उसको भी डिसोन कर देते हैं। ये चक्कर चल क्या रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से बेहतर ये तमाम तर इस मामले का जो हल है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास है और वो जो है इंशाल्लाह जल्द ही बुला लिया जाएगा। अगर इन्होंने फॉर्मली, देखिए कोई सूबा भी है वो फॉर्मली उसका जो चीफ मिनिस्टर है वो लिख भी सकता है, वो कह सकता है कि बुलाएं। अगर 12 दफ़ा वाकई जिस तरह शाह साहब ने जिक्र किया कि लिखा है,
تو میں سمجھتا ہوں کہ جلد وہ بلا لیا جائے گا، اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا ان اینی کیس جو اجلاس ہے ہر 90 دن بعد جو ہے وہ بلانا مقصود ہوتا ہے، اور اس کو بلانا بھی چاہیے، کیونکہ اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ تو ودن 30 ڈیز کرنی ہوتی ہے، جو وزیر اعظم صاحب نے کر دی، اور اس میں اگر ایسی کوئی ریزرویشن ہے کہ سندھ سے کوئی ممبر ہونا چاہیے تو میرے خیال سے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد جو آج علی مین گنڈا پور صاحب کی میٹنگ تھی عمران خان صاحب سے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ کل اعظم سواتی صاحب عمران خان صاحب کو ڈیرہ جیل میں ملے، آج علی مین گنڈا پور صاحب کی میٹنگ ہوئی، کافی لمبی طویل میٹنگ ہوئی، کوئی 1.5-2 مہینے کے بعد میٹنگ ہوئی، اور اعظم سواتی صاحب جو ہیں انہوں نے کل ایک بات کہی تھی، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ ہم نے عمران خان کو ہر صورت میں قید سے نکالنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم راستہ تیار کریں گے۔ میرے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ خدا کے فضل سے ہم عمران خان صاحب کو انشاءاللہ تعالی جیل سے نکالیں گے۔ اچھا، تو اعظم سواتی صاحب کے چہرے پہ بڑے عرصے کے بعد مسکراہٹ دیکھی ہم نے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ مسکراہٹ اس لیے ہے کہ ہم عمران خان کو جیل سے نکالیں گے۔ اسی طرح کی مسکراہٹ جو ہے وہ علی مین گنڈا پور صاحب کے بھی چہرے پہ نظر آ رہی ہے۔ تو کیا چکر چل رہا ہے؟ ہمایوں مومند صاحب کو پھر بیک ڈور چینل کھول دیا ہے پھر سے پی ٹی آئی نے؟ دیکھیں، ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بیک ڈور چینلز ہوتے ہیں وہ آفیشیل چینلز نہیں ہوتے ہیں۔ وہ لیٹس سے میرے اور ان کے درمیان میں کوئی تنازع ہے، آپ مجھے بھی جانتے ہیں، ان کو بھی جانتے ہیں، آپ ان کو الگ بات کر رہے ہوں گے، کسی جگہ ملے ہوں گے کہ یار ہمایوں کے ساتھ یہ بات کر رہے ہو، مجھے الگ کہہ رہے ہوں گے، یہ چیزیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جب ایسے لیول پہ ہو جہاں پہ آپ کا مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ اگر آپ دیکھ لیں جو یہ کہہ رہے ہیں اکانومی ٹھیک ہوگی، اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا۔ میں آپ کو اگر بتا دوں آج کہ ہم لوگ میجر کراپس ہماری بٹوین 15% اینڈ 30% شارٹ فال ہو رہی ہیں۔ ہمارا پانی جو ہے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ وہ بہت کم ہو گیا ہے، تو آگے قحط کے اثرات آنے شروع ہو گئے، پھر آپ کے پاس جو شارٹ فالز ہو رہی ہے، آپ کے آئی ایم ایف ساری چیزیں بدل رہا ہے، آپ کو 1296 سے کم کر کے آپ کو 1213 تک لے کر جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے وہ کم کر رہے ہیں۔ آپ نے جو آپ کے بجلی کی جو بلین پیداوار تھی، یونٹ سے یوز تھے، وہ آج آپ کے پچھلے سال کے لحاظ سے پچھلے سال کوئی 7.1 بلین تھا، آج 6 سمتھنگ بلین رہ گیا ہے۔ تو وہ بہت ساری چیزیں، اور اس کی وجہ یہ اکنامکلی آپ کا لارج اسکیل انڈسٹریز جو ہے نا بالکل تباہ ہو رہی ہیں، آپ کی ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ساری، تو اب اس جگہ پہ any patriotic person would understand کہ یہ عمران خان کو بیلنس کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایز اپوز ٹو چھوٹے وزنوں کو۔ ان چھوٹے وزنوں سے کچھ ہونے نہیں لگا، آپ کو سب سے بڑے وزن کو کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر مختلف چیزوں میں فرض کریں عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں، تو یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ایک اس وقت پھڈا ہے، میں تو اس کو پھڈا کہوں گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ کیسے ختم ہوگا؟ یہ ختم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے۔ ان دونوں کی بقا کا سوال ہے۔ عمران خان کے آتے ہی ان دونوں کی بقا مطلب they will almost go to extent۔ آلریڈی ان کو پتہ ہے، اور سندھ میں بھی جتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے، خالی پی ٹی آئی نہیں ہے وہاں پہ، اب جی ڈی اے کے ساتھ بھی ہے، تو اوور آل یہ لوگ ہو جائیں گے۔ ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا، لیکن اس وقت جو انٹرنیشنلی اور نیشنلی جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، انکلوڈنگ عمران خان کے جو نامینیشنز کے لیے بات آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ گریجولی بلڈ ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا پریشر بہت انٹرنلی فرام پاکستان اینڈ ایکسٹرنلی ان کے اوپر آ رہا ہے۔ اب آخر میں ناصر حسین شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی مومند صاحب نے بھی ایک فیڈرل منسٹر صاحب کا حوالہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے نہروں کے پانی کے مسئلے پہ، مسلم لیگ نون کا سٹینڈ بھی سامنے آ گیا، عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی ہے، تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسی تنخواہ پہ کام کرتی رہے گی اور یہ پروجیکٹ بھی چلے گا اور آپ اس حکومت کو سپورٹ بھی کریں گے اور اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی تنقید کا نشانہ بھی بنیں گے؟ میر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا گناہ کہہ لیں، پیپلز پارٹی کی کمزوری کہہ لیں، وہ ہے پاکستان، جمہوریت اور پارلیمنٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح یہ رزلٹ آئے تھے الیکشن کے، تو ہم نے
تو سب سے پہلے آفر پی ٹی آئی سپورٹڈ جو آزاد اراکین تھے ان کو کہا تھا کہ اپنی گورنمنٹ فارم کر لیں، لیکن ان کو تو ظاہر ہے پولیٹیکل وہ اتنا معذرت کے ساتھ سینس ہے نہیں۔ پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارا کوئی خوشی کا رشتہ نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بعد جب الیکشنز آئے تو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دینے کی کوشش تو پی ایم ایل این نے کی۔ یہ جس کا بار بار جی ڈی کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے میمن صاحب، انہوں نے پی ایم ایل این نے جی ڈی آئی، جے یو آئی ایف، ایم کیو ایم اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ملا کر ہمارے اسٹرانگ ہولڈ میں تو ہمیں ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی۔ تو ہم نے ان کے ساتھ کوئی خوشی کا وہ نہیں ہے ہمارا، ان کے ساتھ الحاق کہہ لیں یا ان کی فارمیشن جو ہم نے کی۔ اگر ہم وہ ان کی گورنمنٹ بننے میں ان کی مدد نہ کرتے تو کیا ہوتا، نئے الیکشن کی طرف جایا جاتا، پھر کیا یہاں پہ ممکن تھا 60 دن یا 90 دن میں الیکشن ہوتے۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی پاکستان کو اہمیت دیتی ہے، جمہوریت اور پارلیمنٹ کو دیتی ہے۔ اب یہ مرضی ہے جو سمجھ لیں، ان سے ہمیں کوئی بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب، جناب عقیل ملک صاحب اور ہمایوں محمد صاحب۔ اور یہ پانی کا مسئلہ ہے، 6 نہروں کی مخالفت کی جا رہی ہے، تو مسئلے کا حل ہے مشترکہ مفادات کونسل کا جلد از جلد اجلاس بلائیں، وہاں پہ ڈسکس کریں، مسئلے کو ریزالو کریں، ورنہ پہلے ہی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اب ایک تیسرا جو مسئلہ ہے وہ سندھ میں کھڑا ہو رہا ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے سی سی آئی کا اجلاس بلائیں، مسئلے کو حل کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔